अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लायक हूँ नावल वो मेरा हम सफ़र रिवेंज बेस्ड चाइल्डहुड बेस्ड नावल फोर्स मैरिज बेस्ड हवेली बेस्ड। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने जा रही है और सेकंड लास्ट एपिसोड की जाने बढ़ते हैं। प्लीज़ लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, जी तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। अब्बास ने ठंडी आह भरते हुए कहा था, हमारी मुलाकात फिर से होगी। वो तंजिया मुस्कुराया, इस बार मिलकर ज़रा बराबर खुशी नहीं हुई। अब्बास मुस्कुरा कर मसनूई तासिफ से बोला, तो मुईज़ के माथे के बल की लकीरों का जाल सा बन गया था। सेम हियर, उसने भी झट से हिसाब बराबर किया। अब्बास बेनियाजी से कंधे उचकाए आगे बढ़ने लगा और कब तक उसे कैद में रखने का इरादा है, वो उसके पास से गुजरकर 2 कदम ही दूर गया था जब मुईज़ की भिनकारती आवाज़ उसके कदम रुके थे। एक्सक्यूज़ मी। बिना पलटे वो खड़ा रहा और चेहरे के बदले तासर अब और नागवारी के साथ ही सास कोफ्त भी थी। वो यहाँ खुश थी, तुम ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गए और जाते हुए भी बहुत दुखी दिल के साथ उसकी बहारत मजबूरी वो अंगूठी मुझे वापस की थी। वो गुस्से से तेज़ हुई होती आवाज़ को बमुश्किल कंट्रोल करता गुराया था। अब्बास ने न समझी से उसे आंखें छोटी की थी। अब ये क्या माजरा है? वो वापस पलटे बिना गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा। जरूर उसकी तरफ मोड़े खड़ा था, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वह हाथों की मीन मिनाइयाँ थी, कौन सी अंगूठी, और उसकी आंखों में अचंभे उभरा था। मुईज़ ने उसे काटता नजरों से घूरा था। बेयकीनी ही बेयकीनी थी, सर दुनिया एक पल में जैसे रुकी ही गई थी। तंजीम मुस्कुराया, वो नहीं जानता था कि उसके पाँव से नीचे से ज़मीन खिंच जा रही है। अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरी और जर्निश की मंगनी का पता ही नहीं। बेयकीनी ही बेयकीनी थी, बकवास बंद करो, वो ज़ोर से चिल्लाया। मुईज़ ने उंगली उठाकर उसे नफ़ी में इशारा किया, चिल्लाकर यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, मर्द बनो और एक कमज़ोर औरत को ज़बरदस्ती हवेली में कैद करके रखने से बेहतर है कि तुम अपनी नाम नहाद मर्दाने के साथ डूब मरो। आज इंकिशाफात का दिन था। अंदर तो वो बोलकर आया था कि अब उसके सुनने की बारी थी। वो हवेली से अपनी मर्जी से है और वो तुम कौन होते हो मुझसे यूं सरेराह बात करने वाले? अब्बास की गर्दन की रगें फूल गई थी, वो बामुश्किल जब्त किए हुए था और कुछ ऐसा ही हाल सामने खड़े मुईज़ का भी था। 3 माह की पाबंदी आयद करने के बाद तुम कह रहे हो कि वो मर्जी से है? मुईज़ नसर नफ़ी में हिलाता तमस्खर उड़ाते हुए कह रहा था। अब की बार अब्बास का माथा सही मानों में ठटका था। वो इतना सब कुछ कैसे जानता है और वो कैसे उसे सब कुछ बता गई? अब की बार अब्बास ने उसकी रगों में बहता हुआ खून ठाठे मारने लगा। वो उसकी हूंक पड़ती शक्ल देखकर मोबाइल जेब से निकालता उस पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था और फिर मोबाइल उसके सामने किया और एक कार रिकॉर्डिंग थी और उसकी आवाज़ का वो लाखों में पहचान सकता था। मुईज़, मैं सब तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस सब से दूर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। वो जूं का जूं बोल रही थी। अब्बास की रंगत मुतगैर होती जा रही थी। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी और वापस आने के लिए इस हवेली में हूँ, लेकिन मुझे इससे न सिर्फ तलाक चाहिए बल्कि जायदाद में अपना हिस्सा भी चाहिए। वो अल्फाज उसके कानों में पिघलते हुए शीशे की मानद उड़ेलने लगे हुए थे। बिना हरकत किए वो पत्थर हुआ और वहाँ खड़ा था, सांस भी ले रहा था। ये उसे अंदाज़ा करना मुश्किल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही जर्निश, तुम क्या कह रही हो? मुईज़ ने उसे कुरेदा था और हाथ में मोबाइल लिए वो तंज मुस्कुराते हुए बगौर अब्बास का फक चेहरा देख रहा था। जिस वक्त जर्निश ने उसे ये सब बताया था, उसे वक्त पता नहीं क्यों उसने रिकॉर्ड कर ली थी और अब अब्बास को देखा था। उसने 1 मिनट में फैसला किया था, सही या गलत पस मंज़र से हटकर यही वक्त था उसे इस्तेमाल करने का। वो भी तब जब जर्निश उसके किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी और उसके बेहद इसरार पर वो वापस आने को तैयार नहीं थी। मैं अगर उसके साथ ना आती तो वो मुझे ज़िद में कभी ना छोड़ता, इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। मैंने सोचा था कि मैं आज उसे इतना जिद करूँगी कि वो मजबूर होकर मुझे छोड़ देगा। हवेली वालों को जीना हराम ना किया तो मेरा नाम भी जर्निश नहीं। अब्बास के चेहरे पर उसके अंदर चलती थोड़ फोड़ के वाज या निशानात मौजूद बनने लगे थे। दिल टूटा था, बहुत बहुत बुरी तरह से टूटा और उसके एतबार भी, मगर वो भी एक डील दे रहा था। मुझे अभी तक तो वो पूरा यकीन नहीं था उसकी बात पर, मगर फिर भी कुछ वक्त देखना चाहती हूँ अपने अल्फाज का, वो कितना सच्चा है। कैसी डील? वो 3 माह के लिए मुझे हवेली में रुकने का कह रहा है और उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगी कि आया मुझे उसके साथ क्या करना है और उसके बकौल वो मेरे फ़ैसले को कबूल करेगा। अब्बास ने कर्ब से आंखें मीची और वो उसे बेवकूफ़ बनाती रही और वो कितनी आसानी से बनता रहा। वट रबिश, तुम उसकी बात पर यकीन करने जा रही हो? और वो लोग बात नहीं कर रहे थे, उसके जज्बात, उसकी मोहब्बत, उसकी सच्चाई, उसकी नरमी का तमस्खर उड़ा रहे थे। क्या 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 कहा ना, मुझे अभी यकीन नहीं है, लेकिन देखने में क्या हर्ज है? ऐसा हो जाए तो अच्छा है ना, आसानी से मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा
اس نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ عباس کا سکتہ ٹوٹا، آنکھیں کھولی تو وہاں ہلکی سی سرخی اجاگر ہو رہی تھی۔ سنا تم نے وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ گئی ہی واپس آنے کے لیے ہے، کیونکہ تم نے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ کیا اب بھی تم اپنی بے غیرتی پر قائم رہو گے؟ وہ اسے قید کر کے رکھو گے؟ موبائل جیب میں ڈالتے وہ ملحوظ ہوتی ہوئی نظروں سے اسی کی ابتر حالت ہوتی دیکھ رہا تھا۔ عباس ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور بنا سمجھے اسے اپنے دیے مٹھی میں بند کرتے اسے ناک پر رکھ کر مکہ رسید کیا تھا۔ معیز کو صحیح معنوں میں 2 دن میں تارے دکھائی دیے تھے، اور وہ کراہ کر پیچھے ہوتا تو اپنی ناک پر دونوں ہاتھ رکھے درد کی شدت سے دورا ہوا سر جھٹک رہا تھا۔ یہ اس لیے کہ تم نے کسی کا خود پر کیا جانے والا بھروسہ توڑا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی اس کی کار ریکارڈ کرنے کی؟ وہ وقتی طور پر سنبھلتا، سرد آواز میں دبا دبا سا پھنکارا، سرخ جلتی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھار تاثر یوں تھا جیسے پانیوں میں آگ لگی ہو۔ اور آئندہ میرے سامنے مت آنا، اب سے تم میری ریڈ لسٹ میں ہو، کہہ کر وہ پلٹا اور رکا، پھر رکا، مڑ کر دیکھا اور ابھی تک ناک پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور اس کے ہاتھ کی پشت خون کی ننھی ننھی لکیریں کھینچ رہی تھی، اور اس کے تھوڑا سا قریب آتے ہی عباس نے اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری تھی، اور پھر بنا رکے تیزی قدم سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ معیز جو پہلے ہی حملے سے نہیں سنبھلا تھا، اس نے نئی افتاد پر دورہ ہوتا چلا گیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، اور ہاتھ ناک پر اور سر دوسرا پیٹ پر تھا، اور اسے دور جاتا دھندلی آنکھوں سے دیکھتا زیر لب کہیں گالیوں سے نوازتا چلا گیا۔ زرنش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا میسج پڑھا تھا۔ وہ اسے کبیر کے ساتھ آنے کا کہہ رہا تھا، ساتھ میں تلقین کی گئی تھی کہ حویلی میں کسی کو اس بارے میں نہ بتائے۔ زرنش نے مسکراتے لبوں کے ساتھ جلدی سے وارڈروب کھولی اور اپنے لیے بالکل پلین سفید لباس کا انتخاب کیا، جس کے ساتھ ملٹی شیڈ دوپٹہ تھا۔ لباس بدلتے شیشے کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر اس نے جلدی سے برش کیا، سن بلاک لگایا، اور ہونٹوں پر ہلکا سا گلوز لگاتے ہوئے وہ اپنی تیاری سے مطمئن سی چادر لیتی باہر نکلی ہی تھی کہ اسے آتے ہوئے دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہوئی کہ عباس آ گیا ہے۔ زہرا اور حاکم کسی رشتے دار کی طرف گئے ہوئے تھے۔ عنایت کے کمرے میں جا کر اپنی چیزیں لینے کا وہ کہتی باہر نکل آئی۔ کبیر کو بھی وہ پہلے کال کر چکا تھا، تبھی وہ گاڑی کے پاس اس کا منتظر کھڑا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ پورا راستہ سوچتی رہی کہ اس نے اسے کہیں اور کیوں بلایا، وہ آیا ہوا تھا تو سیدھا گھر کیوں نہیں آیا۔ پھر اسے لگا کہ شاید وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، اور اس کا دل اس بات پر 100% یقین لے آیا تھا۔ وہ 25 منٹ میں شہر پہنچ آئے تھے۔ کبیر نے اسے شہر کا ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے اتارا۔ بھابی وہ اندر ہے، آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے، تب تک میں وہ کر لوں۔ اس کے کہنے پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ریسیپشن پر سے اس کے بتائے گئے کمرے کا پوچھا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ لفٹ کے ذریعے وہ دوسری منزل پر موجود اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ قدم اندر رکھا تو اسے گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا نظر آیا، اور اس کی پشت کیے وہ اندر آنے پر نہیں پلٹا تھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ وعلیکم السلام، لیکن پھر بھی وہ نہیں پلٹا تھا۔ اب بھی وہ نہیں پلٹا، رکھائی سے جواب دیتا رہا، ویسے ہی باہر دیکھتا رہا۔ وہ اس کے اس انداز پر قدرے خائف ہوئی اور اس کے بلانے پر آئی تھی۔ اب وہ یوں بے نیاز کھڑا تھا، دل کو کچھ ہوا مگر نظر انداز کر گئی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ چلتی ہوئی کچھ اور قریب آتی کمرے کے وسط میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کیونکہ مجھے تم سے جو بات کرنی تھی وہ حویلی میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے تمہیں یہاں پہ بلایا ہے۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ بھاری تھی اور لہجہ بدلا سا تھا۔ اب کی بار زرنش کو کچھ عجیب لگا، کچھ غلط تھا۔ کیسی بات پوچھتے ہوئے اس کی آواز ذرا بھر لرزی۔ تم نے مجھے اپنی معیز کے ساتھ منگنی کا نہیں بتایا؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی کہ یہ بات۔ دوسری طرف وہ سرد سی آواز میں پوچھتا اس کی 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ بے یقینی سے چہرے کی پھک ہوتی رنگت لیے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ سانس سینے میں اٹک سا گیا تھا اور دل دھڑکنا جیسے بھول گیا۔ اسے خود پہلے ہی یہ عباس کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیوں میں چادر کا کونا زور سے دبائے وہ شاک کی کیفیت میں گھری تھی۔ وہ وضاحت کرنا چاہتی تھی مگر الفاظ سبک ہو گئے تھے اور زبان بھی کچھ کہنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتی؟ کتنی دیر گزر گئی، وہ منتظر رہا۔ بولو زرنش، میں آج سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ قدرے زور دے کر بولا، آواز ذرا بھر اونچی ہوئی۔ وہ پوری جان سے دہل کر رہ گئی۔ وہ اس کے کہنے کے الفاظ تلاشے، ماتھے پر پسینہ آیا۔ چادر کو کونے کا کامتے ہوئے ہاتھ سے صاف کیا اور اپنی صفائی دینا کتنا مشکل کام ہے، وہ بھی جب آپ سے غلطی ہوئی ہو۔ ماما نے میری اور معیز کی منگنی کی تھی 3 سال پہلے، اور تب مجھے آپ نے اور آپ کے نکاح کا نہیں پتہ تھا۔ یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے معیز کی انگوٹھی سے واپس کر دی تھی۔ وہ نحیب سی آواز میں وضاحت دیتی چلے گی۔ وہ اس کی طرف پلٹا، چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
زرنش نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی اور چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے۔ اس نے آج پہلی بار اسے ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلی بار اسے عباس سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر اپنی سرد نگاہیں گاڑے سوال کیا تو اس کی آنکھوں کی یک بستگی زرنش کو اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار اس نے جھرجھری سی لی۔ یہ اتنا اہم نہیں تھا، کمزور سے لہجے میں کہتے اس نے آنکھیں چرائیں۔ عباس ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں ٹوٹے کانچ کی سی چھنکار تھی۔ یوں کہو کہ میں اہم نہیں تھا، وہ زخمی سے انداز میں بولا۔ زرنش کے دل کو کسی نے مٹھی میں پیچ ڈالا ہو۔ آنکھیں میچ کر اس نے چبھن کے بڑھتے ہوئے احساس کے ساتھ آنکھوں کو نم ہونے سے روکا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر کو نبی میں جھٹکا اور پھر کیسا ہے تم خود بتاؤ زرنش، میں سب تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، شکوہ تھا، تکلیف تھی۔ زرنش نے اس کی دھاڑ پر آنکھیں کھولی اور سیاہ آنکھوں کے ساتھ مہری کو دیکھا تو لگا اس کے لیے دنیا یہی رک گیا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، کچھ بہت برا ہوا تھا۔ وہ جتنا بتا رہا تھا اس سے زیادہ جانتا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتی تھی، مگر زرنش کے کندھے پہ ابھی وہ جھکے ہمیں ہمتیں پسپا ہو گئی تھی، دل نے ہار تسلیم کر لی تھی۔ اب وہ کبھی اس کا دل صاف نہیں کر پائے گی۔ اس نے سارے موقع گوا دیے تھے، وقت گزر گیا تھا اور جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اس کا چہرہ نیچے ہوتا، تھوڑی سینے جا لگی اور آنکھوں میں بھل بھل آنسو بہتے چلے گئے۔ تم ہنستی ہوگی مجھ پر، میں کتنا بے وقوف مرد ملا ہوں۔ اور اس کے چہرہ جھکانے سے عباس کو اور پاگل کیا تھا۔ سرخ آنکھوں میں نمی جگمگانے لگی تھی، آواز میں گہرا دکھ اور افسوس تھا۔ زرنش برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی ایسا نہیں ہے، مگر آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ سر نفی میں ہلا کر اس کی بات کی تردید کرنا چاہتی تھی تو گردن میں جیسے سریا پیٹ ہو گیا ہو، سب اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور تم نے پہلے دن سے پلاننگ کرتی رہی، جھوٹ بولتی رہی، دھوکہ دیتی رہی۔ اس کی غصے بڑی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ رک کر گہرے سانس لیے، وہ خود پر بہت سارا ضبط کیا اور زرنش کی مجرمانہ خاموشی اسے مزید گھائل کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، لب پھر پھڑائے۔ یہ مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے اپنے کانوں سے تمہاری اور موئز کی کال ریکارڈنگ سنی ہے، اس میں تم نے سب اقرار کیا۔ وہ دبی آواز میں چلایا۔ زرنش دھنگ رہ گئی، چہرہ آپ ہی آپ جھکتا چلا گیا۔ تمہیں اتنی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی زرنش، اگر تم پہلے ہی دن اپنی موئز سے وابستگی کے بارے میں مجھے بتا دیتی، میں تمہیں وہیں کھڑے کے کھڑے آزاد کر دیتا۔ وہ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلاتا، اس کا جھکا چہرہ دیکھتا رہا۔ زرنش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور پانیوں سے لدی آنکھوں سے شکوہ لیا اسے دیکھتا۔ کیا اس کے لیے زرنش کو چھوڑنا اتنا آسان تھا؟ ایک سوچ اس کا دل ٹوٹ کر کئی حصوں میں بٹ گیا۔ وہ سب پہلے کی باتیں تھیں۔ عباس اب ایسا نہیں ہے۔ گردن زور سے نفی میں ہلانے کے باعث آنسو موتیوں کی صورت میں ٹوٹ کر گال پر بکھرے تھے۔ عباس کی زخمی آنکھوں میں بے اعتباری ٹھہری تھی اور سب دھندلا سا گیا تھا۔ میں آپ کو سب بتاؤں گی عباس، اس کی بے یقینی زرنش کو ہرا گئی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ آپ کو سب بتاؤں گی عباس، آپ ایک موقع دیں مجھے۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے منت کی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا ایک قدم پیچھے ہوا۔ بتانے کا وقت گزر گیا ہے۔ تم سچی ہوتی زرنش سے تمہارے پاس 2 ماہ اور 13 دن تھے، تم بتا سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ مخلص ہوتی تو کبھی کچھ نہ چھپاتے، مگر تم آئی ہی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہو تو لو ہو گیا تمہارا مقصد پورا۔ طلاق کا حق بھی تمہارے پاس ہے اور جائیداد کے کاغذات بھی، تو اب دیر کس بات کی ہے؟ جاؤ اور اپنی کامیابیوں کا جشن مناؤ، موئز تمہارا منتظر ہے۔ اس کے لفظوں کی گہری کاٹ نے زرنش کا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ویسے بہت اچھی اداکارہ ہو تم، بہت متاثر ہوا ہوں۔ اچھے ہاتھ سے ذیل شعور آدمی کو الو بناتا ہو، تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ تلخی سے بولتا ہوا تالی بجا کر اسے داد دیتا ہوا رہ گیا تھا۔ زرنش کے لیے مزید وہاں رکنا 2 بار ہو گیا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ زور سے رکھ کر اپنے رونے کی آواز اونچی ہوتی آواز کو روکا۔ آواز کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے تھے اور پلکیں جھکی تھی، جھک کر بہت کچھ اندر اونڈیلا اور لہجہ مضبوط ہوتا گیا۔ میں تمہیں اپنی 3 ماہ کی شرط سے آزاد کرتا ہوں زرنش، تم آج ہی حویلی چھوڑ کر جا سکتی ہو، اور ہاں ایک بات کا یقین رکھنا، اب میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں آؤں گا۔ قدم پیچھے لیتے ہوئے اپنے اور اس کے درمیان کچھ بڑھاوے اور اپنی جلتی ہوئی آنکھوں میں آخری بار اس کو دیکھا تھا۔ چہرے کو دیکھتا بے رخی سے نگاہ پھیر گیا تھا۔ اب بھی وہ سکتے میں گری پلکوں میں جنبش تھی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ آنکھیں، وہ چہرہ، وہ سب کچھ پرایا سا لگ رہا تھا۔ وہاں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ آنکھوں کی وہ نرمی، نہ وہ ہونٹوں کی مسکراہٹ، اور نہ ہی گال کا وہ گڑا۔ وہ واپس گلاس بن کے پاس جا کر رکا تھا۔
اور اسے کسی بیچ کھائی میں کھڑا کرتا رہ گیا تھا، قدم پیچھے لیتے ہوئے اس کے درمیان۔ نیچے جاؤ، کبیر آ گیا ہے۔ اس نے جیسے کچھ دیر پہلے زرنش کو سفید لباس پہنتا دیکھ لیا تھا۔ زرنش نے آنکھیں میچ کر ایک گیلا سانس اندر کھینچا، مزید کچھ کہنا یا رکنا عبث تھا۔ لیکن آخری نگاہ اس کی پشت پر ڈالتے ہوئے شکستہ قدموں سے واپس پلٹی۔ کمرے سے باہر نکل کے گلاس پر ہاتھ رکھے عباس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اسے جانے کی کتنی جلدی تھی کہ اس کے ایک بار کہنے پر وہ چلی بھی گئی۔ اگلے کئی دن وہ بے کلی بھرے وقت رک سا گیا تھا، کم از کم اس کے لیے تو رک ہی گیا تھا۔ اس نے کتنی بار کوشش کی اس سے بات کرنے کی، اسے کالز کی، میسیجز کیے، مگر کوئی جواب نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ویکینڈ پر بھی گھر نہیں آیا۔ زورا سے بات کرتا تو اس سے نہ آنے کا گلہ کرتی، وہ مصروفیات کے بہانہ بنا کر ٹال جاتا، مگر یہ تو زرنش کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس دن وہ کہاں گئی تھی، عباس کیوں آیا تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور نہ ہی کبیر نے کسی سے ذکر کیا، اور یقیناً اسے ایسا کرنے کا کہا گیا تھا، اور ان دونوں کے بیچ کیا بات چیت ہوئی یہ تو کبیر بھی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی آس امید میں بدلتی جا رہی تھی۔ بظاہر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی، سب کے درمیان خوش باش رہتی تھی، کسی کو بھی اپنی اور عباس کی چپکلش کی بھنک بھی نہیں لگنے دی، مگر اکیلے میں اسے کال کرتے، اسے میسیجز کرتے وہ اپنے آنسوں کا اختیار کھو دیتی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا جب اسے سنا نہیں گیا پہلے میرین بھی اس کے ساتھ یہی سب کچھ کر چکی تھی، اور اب عباس بھی وہی کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ زندگی اسے عارفہ آپی آئی ہوئی ہیں، حویلی ملنے گئی تو بسد اصرار اسے بھی اپنے ساتھ ہنویلا لے آئیں۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی عارفہ اسے کہا، اور کبیر گھر پر نہیں تھے اور وہ سب کچھ دکھانا چاہتی تھی، تب جا کر اس نے ساتھ آنے کی حامی بھر لی تھی۔ مگر اب جو ہی گھر میں مین گیٹ میں وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو سامنے لان میں وہ کھڑا نظر آیا تو عنایا کی تیوری چڑھی اور خفا نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری، مگر تم نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا، وہ نادم سے کہتی لاچارگی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ عنایا وہیں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ عارفہ نے تیزی سے اس کی کونی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ پلیز رک جاؤ، وہ منت کرنے لگی۔ عنایا نے چند گہرے سانس لیے اور پھر ناچار سا سر ہلا دیا۔ آج نہیں تو کل اسے بہرحال کرنی تھی، ویسے بھی تو وہ کئی دنوں سے اس سے بات کرنے کے لیے خوار ہو رہا تھا، مگر وہی اسے کوئی موقع دینے کو تیار نہیں تھی۔ شکریہ، اسے گلا لگا کر وہ پیچھتے ہوئے ممنونیت سے کہتی الگ ہوئی تھی۔ وہ کبیر کی آنکھوں سے اشارہ کرتی خود گھر کی سیڑھیاں چڑھتی گھر کی انٹرنس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عنایا نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اکتوبر کے اوائل دن تھے اور گرمی کی شدت میں پہلے ہی سی تند ہی نہیں رہی تھی، اور شام کے وقت موسم خوشگوار ہو جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس سے بات کرنے کو اب وہیں کھڑے کھڑے دیکھتے ہی رہیں گے یا میں پھر واپس چل جاؤں۔ وہ ناراضگی سے کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کبھی لمبے لمبے ڈاک بھرتا اس تک آیا تھا، وہاں بیٹھ کر بات کر لیں۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا وہ ہاتھ کا اشارہ لان میں بنے چبوترے کی جانب کر رہا تھا، جس کے نیچے کرسیاں نصب تھیں۔ گردن ہلاتی آگے بڑھی تو وہ اس کا پیچھے چلنے لگا تھا، اور کہیں اب جو کہنا تھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ بے نیازی سے کہتی ارد گرد اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کبیر نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ بہت ہی نرمی سے سوال کر رہا تھا، کافی نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ عنایا نے ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے گلا تھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ اور زبان آنکھوں کے برعکس بول رہی تھی۔ کبیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر مجھے کیوں لگتی ہو اور بات نہیں کرتی؟ اس نے شکوہ کیا۔ آپ کو کب سے شوق ہونے لگا مجھ سے بات کرنے کا؟ آپ تو مجھ سے کتراتے رہتے ہیں ہر وقت، اب پھر کیا شوق چڑھ گیا مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتی بھگو کر مار رہی تھی۔ کبیر نے ایک گہری سانس بھرا۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل توڑا ہے۔ سر جھکا کر وہ کھلے دل سے اعتراف کرنے لگا، اور یہیں اسی لمحے کہ عنایا کا دل پس جانے کو مچلنے لگا تھا، زہر لگے تھے اس وقت آپ مجھے۔ اس کی آنکھیں وہ لمحہ یاد کرتی پھر سے وہ تیار ہو گئی تھی رونے کے لیے۔ وہ پھیکا سا عنایا نے سر ہلاتے زور سے حمایت کی تھی، اور پھر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ لیکن باخدا مجھے تمہاری فکر تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ حویلی میں تریح اپنے آپ کو پھر سے دہرائے اور تم کوئی غلط فیصلہ لے کر ساری عمر پچھتاتی رہو۔ وہ آہستگی سے بولتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور اگر میری جو شادی کسی اور سے ہو جاتی تو؟ وہ اسے ہپکی سے گھورتی رہی۔ کبیر نے بے آرامی سے پہلو بدلا اور چہرے کے تاثرات بھی بدلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوئی تو نہیں نا؟ اور ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تقدیر میں تمہارا جوڑ میرے ساتھ ہی لکھا تھا، تو تم کہیں نہیں جانے والی تھی، اس لیے
اب یہ پریشانی چھوڑو اور ناراضگی ختم کرو۔ وہ اس کی منت کر رہا تھا۔ رہنے دیں یہ بڑی بڑی باتیں، عنایا نے ہاتھ جلا کر کہا اور کبیر اسے دیکھے گیا۔ میری ہمت کو داد دیں جو میں نے لالا سے آپ کے لیے اسٹینڈ لیا، اور ورنہ آپ پر رہتی تو جڑ ہی سے جاتی اور آپ کا جوڑ بھی۔ اس نے گردن اکڑائی اور انگلی اپنی طرف تانی۔ کیا شاہانہ انداز ہے! کبیر کی آنکھوں میں دلچسپی اور ہونٹوں پہ ملحوظ سی مسکراہٹ۔ اب وہ پہلے والی عنایا لگتی تھی۔ کبیر نے تشکر کا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جماتے ریلیکس ہوتا بیٹھا۔ لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے یہ زرنش بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے، اور زرنش بھابھی اگر نہ ہوتی تو یہ سب کچھ پاسبل نہ ہوتا۔ اور پھر کرسی کی ہتھی پر کونی ٹکائے، ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھے وہ بولتے عنایا کو بدمزہ کر گیا۔ برا سا منہ بناتے اس نے ہنکار بھرا، عباس بھائی بھی نا، ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ نہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کبیر کی نظریں ہنوز اس کے پل پل بدلتے موسموں کے رنگ لیے دلکش چہرے تھی۔ تمہارا شکریہ عنایا، مجھ جیسے کٹور اور پتھر دل انسان کے لیے محبت کرنے کے لیے۔ اس کا لہجہ بدلا اور ساتھ ہی عنایا کے چہرے کا رنگ بلش ہوتے ہوئے گالوں کے ساتھ اس نے پر اعتماد نظر آنے کی پوری کوشش کی۔ دل کی دھڑکنیں اس کے اتنے جملے سے ہی منتشر ہو گئی تھی۔ آپ مجھے عنایا بی بی ہی بلایا کریں۔ اس پر نظر ڈالتے اس نے قدر روب سے کہا تھا۔ کبیر نے مؤدب انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں عنایا ہی کہا کروں گا۔ اس نے عنایا پر زور دیا۔ لہجہ مسکراتا ہوا تھا اور سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی آنچ تھی۔ عنایا نے اسے گھورنا چاہا مگر وہ اس کے بدلے انداز کو دیکھ کر گڑبڑا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتی نگاہ چرا گئی۔ مجھے واپس جانا ہے، وہ منمنائی، ہمیشہ ترکی بے ترکی جواب دیتی عنایا کے یہ انداز کبیر کے لیے نئے تھے اور خوشگوار بھی۔ لیکن تمہیں تو یہی آنا ہے، اطمینان سے کہتا وہ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ بدلے میں عنایا اسے ٹھیک سے گور بھی نہ سکی تھی۔ عارفہ کہاں مر گئی ہو؟ وہیں کھڑے کھڑے جھنجھلاتے ہوئے چلائی تھی۔ پھر وہ خود سے ہی اندر جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگی تھی۔ کبیر کی حسین کی آواز تک اسے دور کا اس کا تعقب کرتے ہوئے دروازہ کھولتے ہی اس کے اپنے ہونٹ پر غیر محسوس انداز میں مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ رات کا پہر تھا، سیاہ آسمان ہلکے ہلکے بادلوں کا ڈھکا ہوا تھا۔ سفید بدلیوں کے پار تیرتا کبھی سامنے جاتا تو کبھی چھپ جاتا۔ وہ اداس بری آنکھوں کے ساتھ بہت دیر سے یہ چبھن چھپائی دیکھ رہی تھی، اور کبھی کچھ ایسا عباس اس کے ساتھ کر رہا تھا کہ اسے چھپتا پھر رہا تھا، سامنے آنے سے گریزا تھا، اور وہ ایک بار اس کے روبرو ہونے کی ہوا۔ آج 16واں دن بھی گزر گیا تھا اور دوبارہ حویلی نہیں آیا تھا۔ زہرا نے اسے کہہ کر بھی تھک گئی تھی، بلکہ اب تو وہ اس سے خفا تھی، اور زرنش خود کو مجرم گردان کر رہی تھی۔ اور اس کا موبائل بجا تو کھڑکی کے سامنے سے ہٹتے میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا، اور پھر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اسکرین پر مسٹر جگمگا رہا تھا اور اس کا دل یوں دھڑکتے دل کے ساتھ پہلی بار دھڑکا ہو۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے کال ریسیو کی تھی اور ہیلو آواز میں بے صبری تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ وہ دوسری طرف سے کہیں گے ایک جملے نے اس کا دل توڑا۔ آواز کی رکھائی اور لہجے کی بیگانی پر غور کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک ایک بار آپ میری پوری بات نہیں سن لیتے، اس نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔ انداز میں ضد نمایاں تھی۔ اور تب تک حویلی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چلی جاتی، اس نے اس بے رخی اور دوبدو جواب دیا تو زرنش سکتے میں گھر گئی۔ دل دھڑکنا پھر سے بھول گیا۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میرے لیے یہ مزید مشکل مت بناؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں پر رکو۔ اس نے ڈھیٹ بندے ہوئے زرنش کی پلکوں کی بھاڑ پھلانگ کر ایک آنسو گال پر بہتا چلا گیا، اور وہ مزید کچھ بول ہی نہ پائی، اور دوسری طرف سے کچھ بنا کچھ کہے وہ اس سے کہہ چکا تھا، اور کرب کی شدت سے آنکھیں مچ کر ایک گھٹن زدہ سانس خارج کی، اور اس کے لیے اب مشکل کا باعث بننے لگی تھی جو فیصلہ اتنے دنوں سے نہیں کر پائی تھی، اور آج ایک فکر نے آسان کر دیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر برستے چہرے کے ساتھ وہ واپس جانے کا اعلان کیا تھا حاکم زہرا عنایا سب شاک کھڑے رہ گئے، اور مگر کسی نے اسے روکا نہیں۔ اس کے جانے پر افسردہ تھا۔ عنایا رو رہی تھی مگر زہرا اس سے ملتے ہی پرنام آنکھوں سے اسے دعائیں دے رہی تھی۔ حاکم نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا رہے تھے اور خود سے سرخ جلتی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرنے دینے کی قسم کھا رہی تھی۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے انہیں روکنے کی بھی درخواست نہیں کی تھی اور وہاں سے رخصت ہوئی تھی۔ کبیر اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا اور لاہور تک کا سفر اس نے ایسے ہی گزارا تھا۔ ٹیکسی اس کے محلے سے کے نکڑ پر آ کر رکی تھی اور نیچے اتری۔ آج پورے 3 ماہ گزر گئے تھے اور اس نے حویلی میں 3 ماہ رہنے کی اپنی پوری بات کی تھی، اور اب جب وہ اپنی پرانی گلی میں آئی تو 3 ماہ میں ہی سب بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ یہاں پھر شاید
حالی دل اور حالی نظروں سے ارد گرد دیکھتی آگے بڑھتی۔ ڈور بیل بجائی کہ پہلی ہی بار مریم نے دروازہ کھول دیا اور سامنے زرنش کو دیکھ کر حیران اور پریشان سی کھڑی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ زرنش کونے کترا کر ان کے قریب سے گزرتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اندر کی جانب بڑھنے لگی اور مریم کا سکتا ٹوٹا دروازے کے بند کرتے پیچھے سے اسے پکارا، زرنش! ان کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سے ہی آواز میں حیرت نمایاں تھی اور وہ رکی اور پلٹ کر خالی خشک نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ دیکھ لیں میں خوش نہیں رہ پائی، شکست اور خوردار لہجے میں اعتراف کرتے ہوئے آنکھوں میں پتلی سی نمی کی تہہ جاگی تھی اور رخ موڑ کر اندر چلی گئی۔ مریم جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی اور وہ تو عباس کے آنے کے بعد کتنے دنوں تک خود احتسابی عمل سے گزرتی جا رہی تھی اور پچھلے کئی دن سے وہ خود سے ہمت جتا رہی تھی کہ ایک کال کرنے کی، مگر وہ نہیں کر سکی۔ اب وہ یوں واپس آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے دکھ اور تکلیف کے سوا کوئی تیسرا جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔